अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाप की वफात के बाद मरियम को लेकर माँ उसकी नानी के घर आ गई। 2 साल ही गुजरे थे, नानी ने फिर से मरियम की माँ की दूसरी शादी कर दी। अब मरियम मामू ममानी के घर पर थी, सारा दिन काम करती और रात को माँ की याद में आंसू बहाती। एक रोज रात के वक्त उसे तन्हा रोते हुए देखकर मामू का बेटा कहने लगा, आओ मरियम, तुम्हारी माँ से मिलवा कर लाता हूं। मरियम खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ी। कुछ देर बाद ये देखकर मरियम का दिल उछलकर हल्क में आ गया, क्योंकि मामू का बेटा तो उसके। मेरा नाम मरियम है और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था जब मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि बाबा मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मुझे याद है एक बार उन्होंने मुझसे कहा था, बाप के अलावा कोई सहारा नहीं होता। उस दिन उनकी बात समझ में नहीं आई थी, मगर जब वो चले गए तो इस जुमले का मतलब मेरे दिल में ऐसे बैठ गया जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। उनके जाने के बाद मेरा दिल टूट कर रह गया। मेरी आंखों के आंसू जैसे सूखने का नाम ही नहीं लेते थे। मैं हर वक्त ये सोचती थी कि अब कौन मुझे वैसा प्यार करेगा जैसे बाबा करते थे। अम्मा अकेली रह गईं और मैं उनके साथ थी, इसलिए हम वापस अपने पुराने घर आ गए, जो दरअसल मेरे नाना नानी का घर था। ये घर मेरे बचपन की यादों से भरा हुआ था, मगर अब वो मेरे अपना घर नहीं लगता था। ये नाना नानी का घर था, जहां मैं एक मेहमान की तरह रहने लगी थी। नाना नानी बुरे लोग नहीं थे, वो हमारा ख्याल रखते थे, मगर फिर भी मेरे दिल में ये एहसास रहता कि ये मेरा मुस्तकिल घर नहीं है। मैं दिन रात रोती रहती और कभी कभी अपने तकिए में मुंह छुपाकर सिसकियां लेती, ताकि कोई ना सुन सके। मेरी माँ ने मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ रद्द अमल दिखाया। वो जल्दी सब्र कर बैठी। शायद उसकी वजह ये थी कि उनकी और बाबा की कभी ज्यादा बनती ही नहीं थी। वो अक्सर झगड़ते रहते थे। मैं छोटी थी, लेकिन घर में होने वाले झगड़ों की आवाजें सुन सुनकर मैं आदी हो गई थी। बाबा का गुस्सा और अम्मा की खामोशी या तेज बातें मेरे कानों में गूंजती रहती थी। वक्त के साथ मैं इस काबिल हो गई कि समझने लगी कि वो दोनों क्यों झगड़ते हैं। मेरी समझ में ये बात आई कि माँ बहुत खूबसूरत और जवान थी, जबकि बाबा उनसे 15 साल बड़े थे। इस वर्ग की वजह से शायद वो दोनों एक दूसरे से मुतमईन नहीं थे, और यही वजह थी कि मैं अपनी माँ की बेटी कम और उनकी छोटी बहन ज्यादा लगती थी। फिलहाल हम मामू के घर में ही रहने लगे। नाना नानी अभी जिंदा थे, मगर उनका घर पर ज्यादा इख्तियार नहीं चलता था। सब लोग मामू से डरते थे। मामू का मिजाज अजीब था, कभी वो हमें प्यार से बुलाते, कभी बिल्कुल अनजान हो जाते। माँ परेशान रहती थी और अक्सर सोच में गुम रहती थी। एक दिन मैंने सुना कि माँ अपनी माँ से कह रही थी कि आप मेरी दूसरी शादी क्यों नहीं करा देती। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा, अगर माँ दूसरी शादी करेंगी तो मुझे भी साथ ले जाएंगी और हम एक नए घर में रहेंगे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि चलो ठीक है, कम से कम हमारा अपना घर तो होगा। बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता, मगर इस घर से निकलना तो जरूरी है, जहां हर दिन मेरे दिल पर बोझ बनकर गुजरता है। मेरे एक चाचू भी थे जो दूसरे शहर में रहते थे। वो भी मेरे बाबा के सगे भाई थे, लेकिन मेरी माँ ने कभी मुझे उनसे बात करने नहीं दी। वो हमेशा यही कहती थी कि उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं, वो लोग तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। मेरी कोई दादी या दादा भी नहीं थे, या अगर थे तो माँ हमेशा कहती थी कि वो होते भी तो हमारे किसी काम के ना होते। मैं कई बार सोचती कि आखिर वो कैसे लोग होंगे जिन्हें मेरी माँ इतना नापसंद करती हैं, मगर वो कभी ये सवाल जुबान पर ना ला सकी, क्योंकि माँ का गुस्सा मैं अच्छी तरह जानती थी और मैंने कई बार देखा था कि वो ऐसी बातों पर बहुत तल्ख हो जाती हैं। बाबा को दुनिया से गए 2 साल गुजर चुके थे। वक्त के साथ साथ मैं पहले से ज्यादा समझदार हो गई थी, और शायद ये बात सच भी है कि जिन बेटियों के बाप इस दुनिया में नहीं रहते, वो वक्त से पहले ही बड़ी हो जाती हैं और जिंदगी को एक अलग नजर से देखने लगती हैं।
اس دوران میری ماں نے ایک دن اپنی ماں یعنی میری نانی سے کہا کہ میرے لیے رشتہ دیکھ دو۔ ماں کی اس بات سے مجھے تھوڑا عجیب تو لگا، لیکن میں نے زیادہ سوچا نہیں، کیونکہ اب میں عادی ہو چکی تھی کہ اماں اپنی مرضی کے فیصلے خود ہی کرتی ہیں۔ کچھ دن بعد ایک رشتہ آ گیا۔ یہ لوگ بڑے امیر تھے اور خاندان میں سب اس بات پر خوش تھے کہ یہ ایک اچھا رشتہ ہے۔ میری ماں نے نانی کے کہنے پر فوراً ہاں کر دی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ گھر میں ہلچل سے مچ گئی، سب کپڑوں اور زیورات کی بات کر رہے تھے۔ میں بھی یہ سمجھتی رہی کہ ماں کی شادی ہوگی اور میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ کم سے کم ہمیں ایک نیا گھر تو ملے گا اور ماں کے ساتھ رہنے کا سکون ملے گا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ حقیقت بالکل مختلف ہے۔ شادی سے صرف ایک ہفتہ پہلے ماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر کہا، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، تم میرے ساتھ نہیں جا سکو گی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں؟ ماں نے کہا، وہ لوگ تمہارے لیے نامحرم ہیں، اور ویسے بھی اگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے گئی تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نے ان سے کہا، کیا مطلب برباد؟ تو وہ کہنے لگی، تم اب بڑی ہو گئی ہو، اس لیے تمہیں کچھ باتیں سمجھنی چاہیے۔ تمہارے بابا سے میری شادی میرے گھر والوں نے زبردستی کروائی تھی۔ میں اس شادی کے حق میں نہیں تھی۔ نہ مجھے تمہارے باپ کی شکل پسند تھی، نہ عادت پسند تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے اور ان کے پاس اصل میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جو تھا وہ بینک سے لیا ہوا قرض تھا جو جلد ہی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے مجبوری میں تمہارے باپ کے ساتھ شادی کی اور اپنی جوانی قربان کر دی۔ اب یہ جو میری شادی دوسری ہو رہی ہے، یہ میری مرضی سے ہے۔ یہ محبت کی شادی نہیں ہے، مگر یہ لڑکا مجھے پسند ہے۔ یہ جوان ہے، خوش شکل ہے اور اچھی زندگی دے سکتا ہے۔ اگر میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گی تو میں اپنی زندگی اور اپنے چھوٹے چھوٹے خواب کیسے پورے کروں گی؟ اگر ہم ہنی مون پر جائیں گے تو تمہیں کہاں چھوڑوں گی؟ اگر ہم کہیں ڈنر یا سیر کرنے جائیں گے تو تم کیا کرو گی؟ تم گھر میں اکیلی پڑی رہو گی اور میں اپنے نئے شوہر کے ساتھ خوشی سے وقت نہیں گزار سکوں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے نانا نانی اور ماموں کے پاس رہو۔ یہ تمہارے اپنے ہیں، تمہارا خیال رکھیں گے۔ میں نے ماں سے کہا، لیکن مجھے تو آپ کی یاد آئے گی، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ تو ماں نے بڑے سکون سے کہا، میں تمہیں ملنے آتی رہوں گی، کبھی کبھار تمہیں اپنے پاس بلا لوں گی، ایک دو رات رکھوں گی اور پھر تم واپس آ جانا، مگر تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی۔ انہوں نے یہ بات ایسے آرام سے کہی جیسے یہ کوئی معمولی سی بات ہو، لیکن میرے دل پر یہ الفاظ پتھر کی طرح گرے۔ میں نے اس وقت جتنا رویا شاید میں بابا کے انتقال کے وقت بھی اتنا نہ رویا ہو۔ بابا کے جانے کا غم اپنی جگہ تھا، لیکن وہ ایک قدرتی حادثہ تھا، اور ماں کا یوں اپنی خوشیوں کے لیے مجھے چھوڑ جانا ایک ایسا زخم تھا جو میری روح پر لگ رہا تھا۔ ماں نے کہا، میں بھی مجبور ہوں، میرے بھی خواب ہیں۔ میں نے اپنی زندگی اپنے والدین کی مرضی پر قربان کر دی۔ اب میں اپنی مرضی سے جی رہی ہوں اور تمہیں بھی ایک دن سمجھ آ جائے گی کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ اس وقت میں بس ماں کو دیکھتی رہی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں ایک خالی پن تھا۔ میں جانتی تھی کہ ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے میں خاموش ہو گئی، جیسے میں نے اپنی زبان پر تالا لگا دیا ہو۔ شادی کی تیاریاں جاری رہیں، لوگ آتے جاتے رہے، گانے بجاتے رہے، سب ہنسی خوشی میں تھے، مگر میرے لیے ہر دن کٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ آخر وہ دن آ گیا جب ماں کی شادی ہو گئی اور وہ رخصت ہو کر اپنے نئے گھر چلی گئی۔ میں اسی پرانے گھر میں رہ گئی جہاں میری یادیں تھیں مگر ماں نہیں تھی۔ شروع میں تو ہر روز ماں کا انتظار کرتی کہ وہ آئیں گی، مجھے ملیں گی، مگر دن مہینوں میں بدل گئے۔ ماں نے مجھے بلانا تو دور کی بات، مجھے فون تک نہ کیا۔ جب میں نے نانی سے کہا کہ ماں کو کیوں نہیں بلاتی تو نانی نے بڑے آرام سے کہا، جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ واقعی سب کچھ بھول جاتی ہے، ایک دن وہ آ جائے گی، تمہاری ماں، تم فکر نہ کرو۔
لیکن میرا دل جانتا تھا کہ ماں اب اپنی نئی زندگی میں اتنی کھو گئی ہیں کہ انہیں میری پرانی آنکھوں کا انتظار یاد بھی نہیں رہا تھا۔ سب سے زیادہ برا تو میرے ساتھ ہوا تھا۔ باپ چھوڑ کر چلا گیا، ماں نے بھی چھوڑ دیا۔ شادی کے بعد ماں نے پہلی بار فون کیا تو 2 مہینے گزر چکے تھے، وہ بھی نانی نے زبردستی نمبر ملا کر میری بات کروا دی، ورنہ ماں نے تو میرا پوچھا بھی نہیں تھا، جیسے مجھے وہ چھوڑ کر مجھے بھول ہی گئی ہوں۔ میں حیران تھی، کوئی ماں اپنی اولاد کو کیسے بھول سکتی ہے؟ میں فون بند ہونے کے بعد دیر تک دروازے کے پاس کھڑی رہی، کانوں میں ان کی آواز گونجتی رہی، مگر دل کو چین نہ آیا۔ مجھے لگا جیسے میں نے خواب دیکھا ہو، ایک ایسا خواب جس میں ماں نہ میرا چہرہ پوچھتی ہے نہ میرا حال، صرف جلدی جلدی چند لفظ بولتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ مصروف ہوں، خوش رہنا، دعا میں یاد رکھنا، پھر لائن بھی کاٹ دیتی ہے، جیسے میں کوئی بوجھ ہوں۔ ہر گھر کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، میرے نانا کے گھر کے بھی مسئلے مسائل تھے۔ ماموں نے یہ گھر گروی رکھا ہوا تھا اور اسی پیسے سے کاروبار کر رہے تھے۔ شروع میں کہتے تھے کاروبار چلے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر کاروبار اچانک ڈوب گیا۔ اب گھر بھی واپس دینا تھا، قرض چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ دل پر چکی کی طرح چلتا ہے۔ ہمارے گھر میں بھی یہی ہوا، ہر وقت پریشانی کا عالم رہتا۔ نانی کی پیشانی پر فکر کی لکیر گہری ہو گئی، رات کو ان کی سسکیاں سنائی دیتی، صبح وہ خاموشی سے آنکھوں کے نیچے پھولے حلقوں کو دوپٹے سے چھپا لیتی۔ ماموں کی آنکھوں میں الجھن رہتی، وہ کبھی اخبار میں روزگار ڈھونڈتے، کبھی کسی دوست سے فون پر مدد مانگتے، کبھی دن بھر گھر سے غائب رہتے اور رات گئے آتے۔ میں دروازہ کھولتی تو وہ بنا کچھ کہے سیدھا اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا نا، مگر کسی میں ہمت نہ تھی کہ مجھے تسلی دے۔ ایک دن نانی نے غصے میں کہہ دیا، یہ لوگ ہی منحوس ہیں، جیسے ہی ہمارے گھر آئے ہیں ہماری زندگی برباد ہو گئی۔ وہ تو چلی گئی، اپنی زندگی چین سے جی رہی ہے، یہ لڑکی یہاں چھوڑ گئی۔ نانی کی آواز میں دکھ بھی تھا اور غصہ بھی۔ ان الفاظ نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، وہاں ایک کمزور سی لڑکی کھڑی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ دائرے، ہونٹوں پہ چپکی ہوئی خاموشی۔ میں نے تہیہ کیا کہ میں رونا کم کر دوں گی، مگر آنسو اپنے وعدے خود توڑ دیتے ہیں۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میں چھت پر چلی جاتی، آسمان کو دیکھتی، ستاروں سے سوال کرتی، اللہ سے کہتی کہ مجھے بس ذرا سا سہارا دے دے، میرے بابا جیسے کسی کے ہاتھ کی گرمی دے دے، ایک لمحے کے لیے صحیح، مگر مجھے یہ احساس دلوا دے کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ اس گھر میں مجھے کھانا تو ملتا تھا، مگر نہ عزت ملتی تھی نہ پیار۔ اگر میں گھر کے کام کرتی تو نانی خوش ہو جاتی، ان کی آنکھوں میں ایک پل کو نرمی آ جاتی، پھر وہ حساب کتاب سوچتی اور کہتی نوکرانی کی کیا ضرورت ہے، میں نے نوکرانی کو نکال دیا، چلو پیسے بچ جائیں گے۔ اس دن کے بعد میں ہی اس گھر کی نوکرانی بن گئی۔ صبح اذان سے پہلے اٹھتی، آٹے میں پانی گھونتی، چولہا جلاتی، سالن چڑھاتی، برتن دھوتی، صحن میں جھاڑو دیتی، نانی کے دوپٹے دھوتی، ماموں کی قمیض استری کرتی، ناشتہ دیتی، پھر دن بھر آنا جانا، کبھی بازار سے سبزی، کبھی کپڑے دھلائی، کبھی پانی کے ٹینک کی صفائی۔ شام کو جب تھکن ہڈیوں تک اتر جاتی تو نانی مجھے دیکھ کر کہتی خدا تمہیں ہمت دے، اور ساتھ ہی کوئی نئی فہرست تھما دیتی کہ کل یہ کام کرنا ہے۔ میں مسکرا دیتی، مسکراہٹ بھی ایک ڈھال ہوتی ہے، اندر کچھ بھی ٹوٹتا رہے چہرہ بچ جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری حالت ایسی خراب ہو گئی جیسی آج تک نہیں ہوئی تھی۔ جسم کمزور، ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر چھالے، پیروں میں دراڑیں، کبھی بخار چڑھتا، میں دوپٹہ اوڑھ کر چپ چاپ کونے میں بیٹھ جاتی۔ نانی کبھی نیم گرم پانی دے دیتی، کبھی کہتی ہمت کرو،
زمانہ آسان نہیں، میں سر جھکا دیتی۔ بابا یاد آتے تو دل میں نرم سی آنچ اٹھتی۔ وہ مجھے اپنے ہاتھ سے دودھ گرم کر کے دیتے تھے، میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے تھے، کہتے تھے میری مریم تو شیرنی ہے۔ اب وہ نہ تھے اور میں خود کو بیمار سا پرندہ محسوس کرتی تھی جس کا گھونسلہ تیز ہوا میں بکھر گیا ہو۔ ماں کی بہت یاد آتی تھی۔ میں ان کا نمبر دیکھتی اور ہمت نہ ہوتی کہ دوبارہ فون کروں۔ وہ کہتی کہ میں مصروف ہوں۔ میں سمجھتی شاید واقعی مصروف ہوں گی، مگر دل میں ایک چھوٹا سا کانٹا چبھتا رہتا۔ یہ کانٹا کہتا اگر وہ چاہیں تو ایک دن کے لیے تو آ سکتی ہیں، ایک گھنٹے کے لیے تو مل سکتی ہیں، ایک خط تو بھیج سکتی ہیں، مگر کچھ نہ ہوا۔ میں نے دعا مانگی کہ اللہ ان کے دل میں میرے لیے تھوڑی جگہ بنا دے، اگر وہ خوش ہیں تو ان کی خوشی قائم رہے، مگر میرے حصے کا ایک پیار مجھے واپس مل جائے۔ میں نے کئی بار ماں کی آواز کی نقل کر کے خود کو دلاسا دیا۔ اپنے کمرے میں آہستہ آہستہ کہتی کہ مریم میری جان میں آ گئی ہوں، پھر خود ہی ہنس دیتی، پھر رو دیتی، پھر چپ ہو جاتی۔ ماموں پر قرضے تھے، روزانہ قرض والے لوگ گھر پر آ جاتے، دروازہ زور زور سے بجاتے، دروازے کے پٹ کانپتے۔ میں چونک کر اٹھتی، نانے جلدی سے کہتی اندر دبک کر بیٹھ جاؤ۔ ماموں اپنے کمرے کا بلب بند کر دیتے، مجھے کہتے جا کر کہہ دو ماموں گھر پر نہیں ہے۔ میں دروازے کی جھری سے جھانک کر باہر دیکھتی، دو آدمی کھڑے ہوتے، ایک کے ہاتھ میں رسید کی فائل، دوسرے کے چہرے پر کڑواہٹ۔ میں آہستہ سے پوچھتی کہ کون ہے؟ وہ کہتے قرض واپس دو ورنہ ہم تالا لگا دیں گے۔ میں بہانہ کرتی ماموں شہر سے باہر گئے ہیں۔ وہ تیش میں آ جاتے، کہتے جھوٹ نہ بولو، اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ میں دل پر پتھر رکھ کر کہتی مجھے کچھ نہیں معلوم۔ وہ دھمکی دے کر چلے جاتے۔ میں دروازہ بند کرتی تو ہاتھ کانپتے۔ نانی کہتی کہ آج تو ٹل گئے ہیں، کل پھر آ جائیں گے۔ ہماری زندگی ایک ادھورا سفر بن گئی تھی۔ ہر صبح امید کے ساتھ شروع ہوتی، ہر شام خوف پر ختم ہو جاتی۔ گھر کی فضا عجیب ہو گئی تھی، نانی کے جملوں میں تلخی بڑھ گئی تھی، ماموں کی نگاہ میں بوجھ بڑھ گیا۔ میں کوشش کرتی کہ اپنے حصے کا کام اور بہتر کر دوں۔ میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود سے وعدہ کیا کہ میں کمزور نہیں پڑوں گی، مگر انسان دل سے بنتا ہے اور میرا دل بار بار ٹوٹتا۔ رات کو میں چھت پر بیٹھ کر دور روشنیوں کو دیکھتی، سوچتی ان روشنیوں میں کہیں ماں کا گھر بھی ہوگا، کیا وہ وہاں ہنستی ہوں گی؟ کیا ان کے لیے کبھی میرا خیال ایک ٹھنڈی آہ کی صورت اٹھتا ہوگا، یا وہ واقعی مجھے بھول چکی ہیں؟ ایک دن میں بہت پریشان تھی، سانس جیسے سینے میں اٹک گئی تھی۔ میں نے سوچا ماں سے مل ہی لیتی ہوں، مگر مجھے ان کے گھر لے جانے والا کوئی نہیں تھا، اور مجھے تو گھر کا پتہ بھی نہیں تھا۔ شادی کے دن کے شور شرابے میں نہ کسی نے مجھے بتایا، نہ میں نے پوچھا، بس اتنا معلوم تھا وہ شہر کے ایک اچھے علاقے میں رہتی ہیں، وہاں اونچی عمارتیں ہیں، بڑے بڑے درخت ہیں اور دروازوں پر چوڑے شیشے لگے ہیں۔ میں نے دل میں نقشہ بنایا، میں خود ہی چل کر چلی جاؤں گی۔ پھر سوچا اگر راستہ بھٹک گئی تو کیا ہوگا؟ اگر میں دروازے پر جا کر کہوں کہ میں مریم ہوں تو کیا وہ خوش ہو جائیں گی؟ یہاں پہ ناراض ہو کر کہیں گی کیوں آئی ہو؟ مجھے اپنے سوالوں پر خود ہی جواب نہ ملتا۔ میں دیر تک چارپائی کے کونے پر بیٹھی رہی، قدم اٹھتے نہ تھے، دل چلنا چاہتا تھا، مگر عقل نے ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اسی شام قرض والوں کا پھر دھاوا ہوا۔ اس بار ان کے ساتھ ایک نیا آدمی تھا۔ اس نے کہا آخری نوٹس ہے ورنہ مکان پر کارروائی ہوگی۔ نانی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا۔ ماموں نے میری طرف دیکھا، میں نے محسوس کیا ان کی آنکھوں میں مدد کی ایسی بے بسی ہے جو لفظوں میں نہیں آتی۔ میں نے اللہ سے پھر فریاد کی، اے رب، اگر میرے نصیب میں اکیلا پن لکھا ہے تو میرے قدموں میں ثابت قدمی بھی لکھ دے، مجھے گرتے گرتے سنبھال دے۔ مجھے اس گھر کی خیر مانگنی تھی، چاہے اس گھر نے مجھے کیا دیا کیا چھینا،
मगर ये मेरा वाहिद साया था। यही मेरी चारपाई थी, यही मेरी चादर थी, यही मेरे आंसू सूखते थे। रात गहरी हुई तो मैंने संदूक खोला। उसमें बाबा की एक पुरानी कमीज रखी थी। मैंने उसे गले लगा लिया। कपड़े में से पुराने सोसों की खुशबू आई, जैसे किसी दूर की सुबह याद आ गई हो। मैंने बाबा से दिली दिल में बात की। कहा, बाबा आप होते तो सब ठीक हो जाता। आप होते तो मैं इस घर की नौकरानी न बनती। आप होते तो मां मुझे यूं ना छोड़ती। मैंने कमीज को तह करके वापस रख दिया, आंखों के आंसू पूंछे, अपना सर ऊंचा किया और खुद से कहा, कल फिर एक नया दिन है। मैं उठूंगी, झाड़ू दूंगी, चूल्हा जलाऊंगी और फिर कभी न कभी हिम्मत मेरा हाथ थाम लेगी। एक दिन मैं घर में पोछा लगा रही थी। फर्श पर पानी की लकीरें बन रही थी और मेरा ध्यान बस सफाई पर था। मामू सामने चारपाई पर बैठे मुझे बड़ी देर से देख रहे थे। उनकी नजरें मुसलसल मेरे हाथों और चेहरे पर जमी हुई थी। मैंने एक दो बार नजरें उठाकर उनको देखा, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं फेरी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझे इतनी तवज्जो से क्यों देख रहे हैं। आखिर उन्होंने अचानक कहा कि मरियम, तुझे तेरी मां की याद नहीं आती? मैं चौंक गई। पोछा हाथ से हटाया और कहा, बहुत याद आती है मामू, पर क्या करूं, वो तो मुझे भूल ही गई हैं। मामू ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, चल फिर आज उससे मिलने चलते हैं। तेरा भी दिल खुश हो जाएगा और मैं भी अपनी बहन से मिल लूंगा। मेरा दिल एकदम धड़कने लगा। मैंने खुशी और हैरत से कहा, सच में मामू, आपको घर का पता है? उन्होंने फौरन कहा, हाँ पता है, सब पता है मुझे। चल अब तू तैयार हो जा, मुंह हाथ धो और साफ सुथरे कपड़े पहन ले। मैंने जल्दी से कहा, ठीक है। मैं अंदर गई, कपड़ों का संदूक खोला, साफ शलवार कमीज निकाली, जल्दी से चेहरा धोया, बाल संवारे, दुपट्टा साफ किया और आईने में खुद को देखा। दिल में एक अजीब सी खुशी थी। सोच रही थी, चलो आज मां से मिल लूंगी। जैसी भी थी मेरी मां थी। इतने दिनों बाद उनको देखूंगी तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर आई तो मामू दरवाजे के पास खड़े थे। उन्होंने कहा, चल अब निकलते हैं। हम गली की नुक्कड़ पर जाकर रिक्शे में बैठ गए। रिक्शा चलने लगा। शुरू में मैं खुशी से रास्ता देख रही थी। गलियां बदलती गईं। रिक्शा एक लंबे रोड पर आ गया। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन रिक्शा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे दिल में थोड़ा सा सवाल उठा, ये रास्ता तो काफी लंबा है, लेकिन मैं खामोश रही। आखिर रिक्शा एक जगह पर जाकर रुका। वहां एक छोटी सी दुकान थी, जिसका आगे का हिस्सा शीशे का बना हुआ था। मामू ने कहा, इधर आ जा। वो मुझे अंदर ले गए। दुकान में कुर्सी रखी थी। उन्होंने कहा, तू यहां बैठ जा। मैंने पूछा, ये कौन सी जगह है? मामू ने कहा, वो मेरा एक दोस्त है ना, मैं उससे पैसे लेने आया हूं। अब तेरी मां के घर जा रहे हैं तो खाली हाथ करके थोड़ी जाएंगे, कुछ फल फ्रूट ले जाएंगे। तू इधर बैठ, मैं अभी पैसे लेकर आता हूं। ये उसी का ऑफिस है। मैंने कहा, ठीक है। मैं कुर्सी पर बैठ गई और वो अंदर चले गए। दुकान शीशे की थी, इसलिए बाहर के रास्ते पर चलते लोग नजर आ रहे थे। कभी कोई औरत बच्चों के साथ गुजर जाती, कभी कोई नौजवान हाथ में मोबाइल लिए जाता। मैंने एक दो बार अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन मामू कहीं नजर ना आए। कुछ ही देर बाद मामू बाहर आए और कहने लगे, मैं जरा अकाउंट से पैसे निकलवा के लाता हूं। उसने मेरे अकाउंट में पैसे भेजे हैं। तू यहां ही बैठना, ये मेरा दोस्त है, ये भी तेरे मामू जैसा है। मैंने कहा, ठीक है मामू। उन्होंने मेरा सर हिलाया और तेजी से बाहर निकल गए। मैं वहीं बैठी रही। वक्त गुजरता गया। आधा घंटा हो गया, लेकिन मामू वापस ना आए। दिल में एक हल्की सी घबराहट होने लगी। अचानक दुकान के अंदर एक शख्स आया, वही जिसको मामू ने दोस्त कहा था। वो कुर्सी के पास आया और कहने लगा, आओ मेरे साथ। मैंने हैरानी से पूछा, कहां? वो मुस्कुराकर बोला, बस अब तू मेरी हो गई है। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने बड़े आराम से कहा, तेरा मामू तुझे यहां बेच कर गया है पागल। मैं सकते में आ गई। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। वो हंसने लगा और बोला, चलो अब चलो।
اس نے میری ہاتھ کی کلائی پکڑ لی۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی۔ میں زور زور سے منع کرنے لگی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے کرسی کے بازو کو پکڑ لیا اور چیخنے ہی والی تھی۔ اچانک دکان کا دروازہ زور سے کھلا۔ ایک لمبے چوڑے مضبوط جسم والا آدمی اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ اس نے ایک ہی وار میں اس شخص کو دھکا دیا۔ وہ شخص پیچھے جا کر شیشے کے پاس جا لگا اور سائیڈ پر ہٹ گیا۔ میں نے اس نئے آنے والے کی طرف دیکھا۔ پہلے تو پہچان نہ سکی، لیکن پھر اس کی آنکھوں اور چہرے سے مجھے یاد آنے لگا۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، مریم بیٹا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے نہیں پہچانا؟ میں تمہارا چاچو حمید ہوں۔ میں نے ہکلایا اور کہا، حمید چاچو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ جواب نہ دے سکی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایک مضبوط اور شفقت بھرا لمس میرے دل تک اتر گیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا، یہ آدمی کیوں تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا؟ میں روحان سی آواز میں سب کچھ بتانے لگی۔ ماموں کا کہہ کر لانا، دکان پر چھوڑ دینا۔ یہ سب سن کر حمید چاچو کے چہرے پر صدمے اور غصے کے ملے جلے تاثرات آ گئے۔ انہوں نے کہا، چلو میرے ساتھ۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور ان کے پیچھے چل پڑی۔ وہ مضبوط قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے اور میں ان کے ساتھ، جیسے میں کسی اندھیرے کمرے سے نکل کر روشنی کی طرف جا رہی تھی۔ چاچو مجھے اپنے گھر لے آئے تو میرا دل ایک عجیب سی کیفیت میں تھا۔ ابھی ابھی جو کچھ ہوا تھا اس کا خوف میرے وجود میں زندہ تھا، لیکن ساتھ ہی یہ احساس بھی جاگ اٹھا تھا کہ میں اب محفوظ ہوں۔ جب میں نے ان کے گھر کے دروازے میں قدم رکھا تو ایک ہلکی سی خوشبو نے میرا استقبال کیا۔ وہ خوشبو گھر کی صفائی اور تازہ پکے ہوئے کھانے کی تھی۔ سامنے ایک درمیانی عمر کی عورت کھڑی تھی جن کے چہرے پر نرمی اور اپنائیت جھلک رہی تھی۔ انہوں نے فوراً میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ کون ہے حمید؟ یہ بچی کہاں سے لے آئے ہو؟ ان کی آنکھوں میں خوشی بھی تھی اور حیرانی بھی۔ چاچو کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، میری بھتیجی مریم۔ اور پھر انہوں نے ایک ایک لفظ جیسے بوجھ کے ساتھ کہا، تمہیں پتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اس کے ماموں نے اسے بیچ دیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسو روکنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ چاچو کی بیوی نے ایک دم اپنا ہاتھ منہ پر رکھا، جیسے کسی نے انہیں بڑا صدمہ دیا ہو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا تم نے یہ سب اکیلے کیسے سہ لیا؟ تم ہمارے پیاس کیوں نہ آئی؟ تمہاری ماں کہاں ہے؟ چاچو نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، اس کی ماں نے دوسری شادی کر کے چلی گئی اور اسے چھوڑ گئی۔ یہ سن کر چاچی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، ہم نے تمہاری ماں کو کتنی بار فون کیا تھا، ہم نے کہا کہ بچی کو ہمارے پاس بھیج دو، لیکن اس نے ہمیں یہی کہا کہ وہ ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ کیا تم ہم سے ناراض تھی بیٹا؟ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، ماں نے کبھی نہیں بتایا کہ آپ لوگوں نے فون کیا۔ وہ تو ہمیشہ کہتی تھی کہ آپ لوگوں کو میری کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ عورت اپنی بیٹی سے اتنا بڑا جھوٹ بول سکتی ہے۔ چاچو نے آگے بڑھ کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ رہو گی، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ گھر تمہارا ہے، ہم تمہارے اپنے ہیں۔ میں نے ایک پل کو سوچا اور پھر کہا، جی میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، یہ میرا گھر ہے، یہاں میرا اپنا خون ہے، میرے اپنے لوگ ہیں۔ اور پھر وہ دن میری زندگی کا ایک نیا موڑ بن گیا۔ میں اس گھر میں رہنے لگی۔ وہ مجھے ایک ایسا پیار ملا جسے پا کر میں حیران تھی۔ میں تو بھول ہی چکی تھی کہ پیار اور اپنائیت کیسا احساس ہے۔ میں نے برسوں سے کسی کا نرمی سے بات کرنا نہیں سنا تھا۔ چاچی صبح سویرے ناشتہ بناتی اور ہمیشہ میرے لیے الگ سے پلیٹ سجاتی۔ وہ کھانے کے ساتھ میٹھے میں کبھی رس ملائی رکھتی، کبھی کھیر اور کبھی میری پسند کا کوئی پھل۔ وہ ہر وقت میرا خیال رکھتی۔ دن میں کئی بار پوچھتی، بیٹا کچھ کھانا ہے یا تمہیں چائے بنا دوں؟ تمہاری نیند تو پوری ہو رہی ہے۔ وہ مجھے کہتی تھی، بیٹا مجھے ماں کہا کرو اور اپنے چاچو کو بابا کہا کرو۔ پہلے پہل تو یہ لفظ میرے منہ سے عجیب لگتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے وہ میرے دل میں اترنے لگے اور میں واقعی انہیں ماں اور بابا کہنے لگی۔ ان کے 4 سال کا بیٹا جو مجھے باجی کہہ کر بلاتا تھا، وہ میرے گرد پھرتا رہتا، کبھی کھیلنے کے لیے بلاتا، کبھی کہتا میں اسے کہانی سناؤں،
اس کے ساتھ کھیلتے کھیلتے میرا دل جیسے دوبارہ بچپن کی طرف لوٹنے لگا۔ میں اس کے ساتھ صحن میں گیند کھیلتی، گڑیا کا گھر بناتی اور کبھی کبھی اسے گود میں لے کر گلی میں آئس کریم کھانے نکل جاتی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگتا ہوا میرے پیچھے آتا اور ہنستا رہتا۔ اس کی ہنسی میرے دل میں امید جگا دیتی تھی۔ چاچو کا رویہ میرے لیے بالکل بابا جیسا تھا۔ وہ شام کو دفتر سے واپس آتے تو سب سے پہلے میرا حال پوچھتے، کہتے مریم بیٹا دن کیسا گزرا، کچھ چاہیے تو نہیں؟ پھر وہ میرے لیے کبھی کتابیں لے آتے، کبھی چوڑیاں، کبھی دوپٹہ، کبھی صرف ایک چاکلیٹ، لیکن اس چاکلیٹ کے ساتھ ان کے چہرے کی مسکراہٹ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی۔ میں نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے کئی بار محسوس کیا کہ ان کی خوشبو میرے بابا جیسی ہے، وہی مہک جو مجھے برسوں پہلے اپنے کمرے میں سوتے وقت محسوس ہوتی تھی۔ انہوں نے میرے لیے ایک الگ کمرہ تیار کرایا جس کی دیواریں ہلکے نیلے رنگ کی تھیں۔ ایک صاف ستھرا بستر سفید چادر کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ کھڑکی کے پاس ایک پردہ تھا جو ہوا میں ہلتا رہتا تھا۔ اس کمرے میں ایک الماری رکھی گئی جس میں چاچی نے میرے لیے نئے کپڑے رکھ دیے۔ وہ کہتی تھی بیٹا اب تم ہمارے گھر کی بیٹی ہو، تمہیں ہر چیز نئی ملے گی۔ میں ہر رات سونے سے پہلے دعا کرتی اللہ میرے چاچو چاچی کو خوش رکھے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اصل رشتے وہ نہیں جو صرف خون سے بنتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو دل سے نبھائے جاتے ہیں۔ ہر جگہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی باپ کے رشتہ دار برے نکل آتے ہیں اور کبھی ماں کے، لیکن میرے نصیب میں شکر ہے مجھے ایسے لوگ ملے جنہوں نے میری عزت کو محفوظ رکھا، میری زندگی کو سنوار دیا، اور اب میں دن میں گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر لیتی تھی۔ لیکن یہ کام میرے لیے بوجھ نہیں تھے کیونکہ یہاں کوئی مجھے نوکرانی نہیں سمجھتا تھا۔ چاچی کہتی تھی بیٹا تم جو دل چاہے کرو، تم آرام بھی کر سکتی ہو یا باہر کھیلنے جا سکتی ہو۔ میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے چاچو سے نہ ملوایا ہوتا تو شاید میرا انجام کچھ اور ہی ہوتا۔ میں یہ سوچ کر کانپ جاتی تھی، لیکن پھر ان کے گھر کی محبت مجھے سکون دے دیتی تھی۔ اور رات کو ہم سب مل کر کھانا کھاتے، چاچو میری پلیٹ میں زیادہ سالن ڈال دیتے اور کہتے بیٹا یہ کھا لو، یہ تمہاری پسند کا ہے۔ کھانے کے بعد ہم سب ساتھ بیٹھ کر کہانیاں سناتے، ہنستے، کبھی چاچو اپنے بابا کے قصے سناتے اور میں چپ چاپ سنتی کیونکہ وہ قصے میرے بابا کی یاد دلا دیتے، اور میں ان لمحوں میں سوچتی تھی شاید اللہ نے میرے بابا کی کمی پوری کرنے کے لیے مجھے ان کے پاس بھیجا ہے۔ اب میری زندگی بدل گئی تھی، میں مطمئن تھی، خوش تھی اور سب سے بڑھ کر محفوظ تھی۔ میرے دل میں اب خوف نہیں تھا بلکہ امید اور محبت تھی، اور یہ احساس کہ میں اکیلی نہیں ہوں، یہ گھر میرا ہے، یہ لوگ میرے اپنے ہیں، اور میرے چاچو کی موجودگی میں کوئی میری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان کے وجود سے مجھے تحفظ ملتا تھا اور ان کی باتوں میں مجھے وہی شفقت ملتی تھی جو کبھی اپنے بابا سے ملتی تھی۔ میری دعا تھی کہ یہ زندگی ایسے ہی چلتی رہے اور کبھی کوئی لمحہ نہ آئے جب مجھے پھر سے بچھڑنے کا خوف ہو، کیونکہ اب یہ گھر اور یہ لوگ ہی میری دنیا تھے، اور میں جان چکی تھی کہ اصل خاندان وہی ہے جو دل سے ساتھ دیتا ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر ہاتھ تھامے رکھتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔